बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। प्रोग्राम आज के अखबार में आपको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब बढ़ते हैं आज के अखबार की जानिब के ऐसी कौन सी अहम खबरें हैं जो आज के अखबार की जीनत बनी हैं। जी जनाब, सबसे पहले बढ़ेंगे हम पहली सुर्खी की जानिब। पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन 15 गिरफ्तारियाँ, फजलुर रहमान की मुल्क गिर पहिया जाम की कॉल। आखिर जनाब ये वजह क्या है कि जो ये फजलुर रहमान साहब ने मुल्क गिर कॉल दे दी है और इसी तरीके से पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन हुआ है और 15 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन 15 गिरफ्तारियों के हवाले से बात करेंगे। ये 15 गिरफ्तारियां हुई किसकी हैं? 15 गिरफ्तारियां जनाब ये अंसारुल इस्लाम के फोर्स की हुई हैं और ये फोर्स है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की बनाई हुई, यानी JUI के कारकुनों की। और इन कारकुनान को जो है वो 15 गिरफ्तारियां इनकी हुई हैं और पार्लियामेंट लॉजेस में बकौल हुकूमत के इन्होंने हमला किया था और जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ के अंदर जनाब साद रफ़ीक साहब जिनका ताल्लुक नून लीग के साथ है वो भी ज़ख्मी हुए हैं और इसी तरीके से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब वो भी ज़ख्मी हुए हैं। इतलात बिल्कुल अच्छी नहीं है, दहशत गर्दी का अलर्ट जारी कर दिया है और शेख रशीद साहब कहते हैं कि अंसारुल इस्लाम जो है और ये जो अपोजिशन है इसके नताइज यकीनी तौर पे भुगतेगी। अब इसकी तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं कि आखिर वजूहात क्या पेश आई हैं और ये क्या मामला है जिसके ऊपर ये पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इन लोगों ने हमला किया है हुकूमत के बकौल और इनके ऊपर इनकी फिर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। इन तमाम तफसीलात को जनाब चेक करते हैं कि अखबार की सुर्खियों के अंदर तो ये बताया जा रहा है मगर तफसीलात के अंदर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुल्क में एक गहमा गहमी सियासी गहमा गहमी चल रही है और मौलाना फजलुर रहमान और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जिस तरीके से इस्लामाबाद का मुहासरा करने की कोशिश की है और वो मुख्तलिफ इलाकों से इमरान खान के ख़िलाफ़ या आप कह सकते हैं कि जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही है। और उसी दौरान जो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक कॉल दी है तमाम तर अपने जितने भी JUI के मेम्बरान हैं उन सबको कि इस्लामाबाद के अंदर आएँ और एहतजाज के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। और इसी दौरान अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान हैं वो लोग आए और उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ अपना जो है वो रुख कर लिया और वो मुहासरा करना चाह रहे थे या आप कह सकते हैं कि वो हड़ताल के लिए वो आए। और इसी दौरान जो है वो एक गहमा गहमी हुई और गहमा गहमी के दौरान जनाब बहुत सी चीज़ें सामने आई और इन कारकुनान को तक 15 कारकुनान जो है वो गिरफ़्तार कर दिया गया है। मगर जनाब क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वज़ीर दाखिला हैं और उनका एक काम है कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को संभालना है, तो उसी हवाले से देखते हैं कि उस ये जो गफलत हुई है लोग जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुंच गए हैं। लॉजेस के अंदर बहुत सी जमातों के लोग रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं, उनके बच्चे रहते हैं। क्या किसी जमात को ये हक हासिल है कि वो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए लॉजेस के अंदर चली जाए और लोगों को खौफो हरास में मुब्तला कर दे? इन तमाम तफसीलात को अगर देखा जाए तो ये यकीनी तौर पर हुकूमत की बहुत बड़ी गफलत है कि पार्लियामेंट में यानी रेड जोन के अंदर एक जमात जो है वो एहतजाज करते हुए उसके अंदर रेड जोन के अंदर दाखिल हो जाती है, इवन जो है पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुंच जाती है और तमाम तर जितनी भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो बिल्कुल गफलत साफ नज़र आ रही है उनकी कि वो एक गफलत का उन्होंने एक पैगाम जारी कर दिया है कि जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ख्वाबे गफलत की नींद सो रही हैं। और इसी चीज़ के ऊपर अगर बात करते हुए देखा जाए तो और फिर IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस साहब उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि उन्होंने क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को इस हद तक मजबूत नहीं किया हुआ कि कोई अगर शख्स पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुँच जाता है, कोई जो एक ग्रुप है जत्था है पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुंच जाता है और उनको किसी किस्म का रोका नहीं जाता। इसी हवाले से मजीद तफसील देखते हैं। एहसन यूनुस ने नोटिस ले लिया और D चौक पर कायम नाका इंचार्ज पार्लियामेंट लॉजेस के इंस्पेक्टर इंचार्ज और लाइन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया है और IG इस्लामाबाद ने नाका पर हेड कांस्टेबल सब्तैन हैदर जबकि कांस्टेबल फैसल खान और नवीद और शहजाद को भी ड्यूटी से गफलत बरतने के इल्ज़ाम में मुअत्तल करते हुए SSP ऑपरेशंस को मामले की इंक्वायरी के लिए हदायत जारी कर दी है। अफसोस इस बात का है कि जब भी कोई किसी किस्म का भी कोई मामला पेश आता है तो सबसे पहले जो है वो लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है मगर उनको इतना हक नहीं दिया जाता, उनको इतना मॉरल सपोर्ट नहीं दिया जाता कि वो उन लोगों के ऊपर हाथ डालें। यकीनी तौर पर हमारे मुल्क के अंदर सियासी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी के इदारे उनके ऊपर हाथ नहीं डालते और जब हाथ नहीं डालते तो अल्टरनेट उसका नतीजा क्या होता है कि जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। और बिल्कुल ये वाला वाक़या दोबारा पेश आया है। इसके अंदर IG पंजाब ने बहुत से लोगों को मुअत्तल कर दिया है कि जनाब आपने ड्यूटी के ऊपर अपनी गफलत जो है वो दिखाई है।
اور پھر اسی طرح IG پنجاب کی سربراہی میں پولیس کی ایک باری نفری آئی اور انصار الاسلام کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کارروائی کی تاکہ ان کو پارلیمنٹ لاجز سے جو ہے وہ نکالا جا سکے جناب، جس کے اوپر JUI کے رکن صلاح الدین ایوبی نے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں ہے کسی شخص کے پاس، یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے پاس رہنے کے لیے آئے ہیں۔ تقریباً یہ بہت سارے لوگ تھے اور جناب صلاح الدین ایوبی صاحب کا یہ بیان سامنے آیا، مگر کیونکہ پولیس نے ان کو وہاں سے نکالنا تھا پارلیمنٹ لاجز سے، کیونکہ وہ لوگوں کو وہاں پر ہراس کر رہے تھے، مختلف پارٹیز کے لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کی فیملیز موجود تھی، ان کے بچے موجود تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ ایک دکم پیل کی سچویشن جو ہے وہ سامنے آ گئی اور جس کے نتیجے میں سعد رفیق اور سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ سعد رفیق کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، ان کو بعد میں فوٹیجز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی جو انگلی ہے اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، جس کے بعد پولیس کی ٹیم نے جو ہے وہ میڈیا کی ٹیم کو جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز سے باہر نکال دیا اور پھر ایک آپریشن کیا، سرچ آپریشن کیا جناب صلاح الدین صاحب کے فلیٹس کا اور مولانا جمال الدین کے فلیٹ کی بھی، اور جناب اسی دوران جو ہے 15 کارکنان جو انصار الاسلام سے تعلق رکھتے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جناب نجی ٹی وی کے مطابق 5 افراد کو جمال الدین سمیت جو ہے وہ MNA کے کمرے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جس کے بعد جو ہے وہ ایاز صادق صاحب نے جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اب حکومت کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، جیسے اندر مذاکرات چل رہے تھے تو پولیس اندر داخل کیسے ہوئی، جس کے اوپر مزید انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تمام ارکان اسمبلی جو ہے وہ اب گرفتاریاں دیں گے۔ جناب یہ تمام معاملہ تب پیش آیا جب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے پارلیمنٹ لاجز میں چلے گئے، اور یہ تمام تر انہوں نے پھر کال دی کہ تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں جو انصار الاسلام سے تعلق رکھتے ہیں وہ آئیں اور اپنی گرفتاریاں دیں، اور وہ گرفتاریاں دینے کے لیے پارلیمنٹ لاجز پہنچے اور پھر ایک جنگ کا منظر پیش کرنے لگا پارلیمنٹ لاجز، مگر فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ ہمارے کارکنان کو یہاں سے اغوا کیا جائے گا، جس کے بعد جناب نون لیگ کی مریم نواز نے بھی تنقیدی اور مذمتی جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے، اور اسی طریقے سے بلاول بھٹو نے بھی جاری کیا ہے اور شہباز شریف نے بھی جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلی خبر کیا ہے، پارلیمنٹ لاجز میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد JUI کے کارکنان نے ملک گیر احتجاج شروع کر دیے ہیں اور کارکنوں کی بڑی تعداد اپارہ تھانے پہنچ گئی ہے، جس کے بعد اگر دیکھا جائے تو باقی جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے کراچی اور اسلام آباد اور دیگر شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس نے اپارہ میں آ کے احتجاج کر دیا ہے اور ادھر آ کے دھرنا دے دیا ہے۔ ایک طرف تو جناب یہ دھکم پیل چل رہی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اپوزیشن کے جو ہے وہ لوگ عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نون لیگ کے 6 ارکان نے وزیر اعظم عمران خان سے جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے، نام سامنے ابھی نہیں آئے مگر 6 ارکان نے وزیر اعظم سے اعلان کر دیا ہے اتحاد کا، اور دورہ لاہور کے دوران گورنر چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ارکان پنجاب اسمبلی سے بھی ملاقاتیں عمران خان کی ہوئی، اور عدم اعتماد سے پہلے اسلام آباد میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروں گا، یہ عمران خان نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک طرف اگر اپوزیشن جو ہے وہ دھرنے اور یہ جلسے کر رہی ہے تو میں بھی ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ جلسہ کر کے عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا، ان لوگوں کو واپس گھروں کی طرف لوٹا دوں گا، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ عدم اعتماد کی جب یہ تحریک لا رہے ہیں اسی دوران جو ہے میں جلسہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ کروں گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو 172 سیٹیں چاہیے، تو اگر یہ 172 ارکان جو ہے وہ پورے کر لیتے ہیں تو مجھ سے زیادہ کمزور شخص پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے، یہ بات جو ہے عمران خان صاحب کی طرف جانب سے سامنے آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اپنا کانفیڈنس دکھا رہے ہیں کہ 172 لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کبھی بھی نہیں پورے کر سکتی، اور اسی گفتگو کے دوران عمران خان نے کہا کہ ہمارا پہلا محاذ یہ ہے کہ ہم نے وفاق کو بچانا ہے اور ہم پھر پنجاب کی بات کریں گے، پہلے ہمارا سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ وفاق کی جانب ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا کے کسی اور کو وزیر اعلیٰ لگایا جائے، تو اس دوران کیونکہ وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور گورنر سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پہلے وفاق کو بچائیں گے اور پھر جو ہے وہ پنجاب کی طرف بھی جائیں گے، پنجاب کے بارے میں بھی پھر سوچیں گے، مگر وفاق کو بچانا ابھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔
ایک طرف تو جناب نون لیگ کے کارکنان جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ انہیں اعلان کر دیا ہے کہ ہم آپ کی بھرپور حمایت کریں گے، مگر دوسری جانب جو اتحادی ہیں عمران خان کے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں آصف علی زرداری سے۔ ایم کیو ایم کے جناب وفد نے ملاقات کی ہے آصف علی زرداری سے، اور وہ بھی ان کے گھر جا کر آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ بلاول بھٹو، مراد علی شاہ اور دیگر کارکنان جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور یہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی جناب زیر سرپرستی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جماعت گئی ہے آصف علی زرداری کے گھر اور ان سے وہاں پر جا کے ملاقات کی ہے۔ ایک طرف عمران خان کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں اور دوسری طرف ایم کیو ایم جو اتحادی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کی، وہ جو ہے دوبارہ ملاقات کر رہی ہے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ، آصف علی زرداری کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ اگر جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ 6 کارکنان جو ہے انہوں نے حمایت کر دی ہے عمران خان کے ساتھ، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حمایت کر دے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ۔ یہاں تک تو جو معاملات ابھی تک آج کے اخبار میں شامل کیے گئے ہیں وہ تھے جناب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کے معاملات کے ان کا آپس میں کیا چل رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور دوسری جانب اگر بات کی جائے جناب صوبہ پنجاب کے حوالے سے تو اس کے وزیر اعلیٰ کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اس بات کا اعلان کرنا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہاں سے ہٹایا جائے جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے، اور اسی طریقے سے اب یہ 2 گروپ بن چکے ہیں، ایک کلیم خان گروپ اور ایک جہانگیر ترین گروپ، اور جناب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں گروپس کے حوالے سے بھی کہ یہ گروپ کیسے منظر عام پر آئے یا کس طریقے سے ان کی ڈویژن ہوئی ہے۔ اتا کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہ ایک ہی گروپ تھا، مگر اب یہ 2 گروپس ہمارے سامنے آئے ہیں، تو ان کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ 2 گروپس کس طریقے سے بنے ہیں۔ جناب یہ جو سرخی ہے یہ ہے ترین اور علیم خان گروپ کی راہیں جدا ہونے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ علیم گروپ پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے پنجاب میں تبدیلی کا خواہش مند ہے، یعنی علیم خان صاحب کی جو فوقیت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے اندر رہیں اور عثمان بزدار کو ہٹایا جائے، یعنی جو سیاسی پریورٹی ہے علیم خان صاحب کی ان کی یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے اندر رہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزدار صاحب ان کو ایک سائیڈ پہ کیا جائے اور ان کی جگہ کسی اور کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جائے۔ یہ علیم خان گروپ کا جو موقف ہے یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں رہا جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹایا جائے، مگر دوسری طرف جو ہے وہ ترین گروپ جو ہے اس کی جو پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹایا جائے۔ اس صورت میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، وہ اپوزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آگے مزید تفصیل دیکھتے ہیں، اور تفصیلات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ علیم گروپ اور ترین گروپ کے درمیان بڑھنے لگے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں وہ اگر ترین گروپ کے اندر جو تھوڑے سے سخت مزاج کے لوگ ہیں یا جہانگیر ترین کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان صاحب ترین خان صاحب کے گروپ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ جب سے علیم خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے اندر شامل ہوئے ہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی بھی براہ راست رابطہ نہیں ہوا، جس وجہ سے ترین گروپ میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ علیم خان صاحب کی جانب سے ہائی جیک کی جا رہی ہے۔ اب اگر ان دونوں گروپس کے ورتھ کی بات کی جائے کہ ان دونوں گروپس کی آپس میں اگر ورتھ دیکھی جائے کہ کس کی ورتھ زیادہ ہے، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک طرف علیم خان گروپ کے پاس 15 سے زائد اراکین پنجاب اسمبلی کی بھرپور حمایت میں موجود ہے اور گروپ میں کوئی ایم این اے شامل نہیں ہے، اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ترین گروپ کے اندر متعدد افراد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی میل جول کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر جو ہے وہ منظر عام پر اکثر آتا رہتا ہے کہ وہ لوگ نون لیگ کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ان کا میل جول ہے۔ اب یہ بات اس طریقے سے سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پچھلے دنوں اب گزشتہ جو واقعہ پیش آیا کہ ترین گروپ کے کچھ لوگوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد ترین گروپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ان لوگوں کا ترین گروپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آصف نقی، اختر ملک، سمام بخاری اور ہاشم ڈوگر کبھی بھی ممبر نہیں رہے۔ یہ بیان جناب سامنے آیا ہے ترین گروپ کی جانب سے، سعید اکبر نوانی کی جانب سے، کہ ان کا تعلق کسی قسم کا ترین گروپ کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ ترین صاحب کے حکم کے مطابق ہی یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی ملاقات نہیں کرے گا، مگر پھر بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے اندر ترین گروپ کے 4 صوبائی وزراء نے گروپ سے علیحدگی کا اظہار کیا اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کی۔ اب اگر تفصیل کی جانب بڑھے تو تفصیل میں جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اتحادی قیادت اور ترین گروپ کے ارکان سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بریف کیا، اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی طلب کیا گیا، جس کے خلاف ترین گروپ نے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا اور جناب بائیکاٹ کر دیا، اور علیم خان سے ملاقات کرنے والے وزیر
وزیر پنجاب بہبود آبادی کرنل ہاشم ڈوگر نے وزیر اعظم سے ملاقات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں، ان کی سربراہی میں پارلیمانی اجلاس میں شرکت کروں گا۔ ترین گروپ سے صدا ہے کہ اجلاس کا بائیکاٹ مت کریں۔ جناب ابھی جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ ترین گروپ کی اور علیم خان گروپ کی بھی آپس میں کچھ معاملات چل پڑے ہیں۔ ترین گروپ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ پریورٹی جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا ہے، اور علیم گروپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پریورٹی ہماری پی ٹی آئی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں اختلافات آئے اور جو کچھ لوگ جو ہے وہ ترین صاحب کے حکم کے انہوں نے خلاف ورزی کی، کچھ لوگوں نے ترین خان صاحب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے جا کے ملاقاتیں کی عمران خان صاحب کے ساتھ، جن کے بعد ترین گروپ کے ترجمان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ترین گروپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق علیم گروپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جس کے بعد ان دونوں گروپس کے اندر آپس میں اختلاف آ گیا، یعنی یہ جو ترین گروپ تھا یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹانے کے لیے، نہیں ہوتے، یا یہ جو ابھی حکومت اور یہ تحریک عدم اعتماد کا جو ایک سچویشن چل رہی ہے، کیا ترین گروپ جو ہے اگر انہوں نے پنجاب، کیونکہ عمران خان کی جو پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وفاق کو بچایا جائے، وفاق کے بعد پنجاب کی بات کی جائے گی، اور مگر ترین گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پنجاب کی بات کی جائے پھر وفاق کی بات کی جائے، مگر علیم گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے وفاق کی بات کی جائے پھر جو ہے وہ پنجاب کی بات کی جائے، یعنی عمران خان صاحب اور علیم خان صاحب تقریباً ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں، مگر ترین گروپ جو ہے وہ اس سے مخالف سمت ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تھا جناب آج کا سیاسی منظرنامہ کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ لاجز کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے اور وہ کس بنا پہ ہوتا ہے، عدم اعتماد کے حوالے سے ہی یقینی طور پہ، اور دوسری جانب جناب علیم خان صاحب کے گروپ کی اور ترین خان صاحب کے گروپ کی بھی آپس میں کوئی جھگڑا اور جو سردی گرمی ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے پبلک انٹرسٹ کی، کیونکہ پبلک ہمیشہ اسی چیز کے بارے میں بات کرتی ہے کہ مہنگائی کس طرف جا رہی ہے، اور جناب یہ پھر عوام کے لیے ایک بڑی خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط پر بجلی 5 روپے 94 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ جناب یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کچھ دن پہلے کم ہوئی تھی پھر دوبارہ چڑھ گئی، کیونکہ پبلک انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو ریلیف دیا جائے، مگر یہ چیزیں کچھ اور طرف جا رہی ہیں، مہنگائی پھر سے آ رہی ہے، اور جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین پر 58 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو رمضان سے قبل مہنگائی بم، یوٹیلٹی سٹور پر گھی 15 روپے مہنگا ہو جائے گا۔ اگر گھی مہنگا ہو جائے گا تو یقینی طور پہ باقی اشیاء بھی جو ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی، قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری ہوگا۔ گزشتہ ماہ بھی قیمت بڑھائی گئی تھی۔ ایک طرف تو جناب عوام اور یہ سب لوگ جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کا کیا مسئلہ ہے، مگر عوام، وہ لوگ عوام کے مسائل کے اندر بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یعنی جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ عوام کے مسائل کے اندر تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں، مگر ہماری عوام جو ہے یقینی طور پہ ان لوگوں کے اندر انٹرسٹڈ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب کہ ملک کی صورتحال آنے والے دنوں میں کس طرف جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ ندیم کو آج اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔